अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल अर्शिल करीम का एहसान है कि आज इंशाअल्लाह हम 20वें पारे का तर्जुमा पढ़ने जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक सन 2021 और 20वें पारे का तर्जुमा पढ़ने के लिए पहले जो हमारा तरीक़ाकार है कि 3 आयात इंशाअल्लाह अरबी में तिलावत होंगी, उसके बाद पूरे इस पारे का तर्जुमा उर्दू में पढ़ा जाएगा। मुश्किल अल्फाज जो उर्दू के इस दौरान आएंगे उन्हें हमने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है और कोशिश की है कि आसान अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा, ताकि वो नौजवान और बच्चे जो इस वक्त हमारे साथ शरीक हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो। और जो करने के काम और बचने के काम हैं और अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत हैं, उनको हमने लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया यहाँ पर इंशाअल्लाह। तो तर्जुमा पढ़ेंगे तिलावत के बाद। सज्जाद हैदर भाई से दरख्वास्त करूँगा तिलावत के लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون صدق الله. जज़ाकल्लाह खैर सज्जाद भाई। तर्जुमे का आगाज़ करेंगे सैयद साजिद हुसैन भाई से। मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप अगर आप अवेलेबल हैं। जी, साजिद भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। पिछले जो एक आयत थी ना, इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा यहाँ से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी कहो, हम्द है अल्लाह के लिए और सलाम उसके उन बंदों पर जिन्हें इसने बरगुज़ीदा किया। इनसे पूछो, अल्लाह बेहतर है या वो माबूद जिन्हें वो लोग इसका शरीक बना रहे हैं? भला वो कौन है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिए वो खुशनुमा बाग उगाए जिनके दरख्तों का उगाना तुम्हारे बस में न था। क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी इन कामों में शरीक है? नहीं, बल्कि यही लोग राह रास्त से हट कर चले जा रहे हैं। और वो कौन है जिसने ज़मीन को जाए करार बनाया और इसके अंदर दरिया रवां किए, और इसमें पहाड़ों की मेखें गाड़ दी, मेखें नेल्स, और पानी के दो ज़खीरों के दरमियान पर्दे हायल कर दिए। क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में शरीक है? नहीं, बल्कि इनमें से अक्सर लोग नादान हैं। कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जबकि वो इसे पुकारे, और कौन इसकी तकलीफ रफा करता है? रफा मीन्स रिमूव। और कौन है जो तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है? कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी ये काम करने वाला है? तुम लोग कम ही सोचते हो। और वो कौन है जो खुश्की और समंदर की तारीकियों में तुमको रास्ता दिखाता है? और कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी लेकर भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी ये काम करता है? बहुत बाला बरतर है अल्लाह उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। और वो कौन है जो खल्क की इब्तिदा करता और फिर इसका इयादा करता है? और कौन तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ देता है? कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी है इन कामों में हिस्सेदार? कहो,
کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں، اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو۔ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی موجود نہ ہو، لکھی جزاک ہوئی اللہ خیر موجود نہ ساجد ہو۔ بھائی، جزاک اللہ خیر ساجد بھائی۔ ہاں، لکھی ہوئی باتیں موجود نہ ہوں جی۔ سجاد حیدر بھائی۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان 79 شاید آپ سے پڑھنا یہاں پر مشکل ہوگا، میں نے اس کو دوسری پکچر بنا دی ہے، 1 منٹ ٹھہریے گا۔ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہاں سے پڑھ لیجیے جی۔ یقیناً اس طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہو، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا۔ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا۔ سجاد بھائی، یہاں پر جو تذکرہ ہے نا دابۃ الارض کا، کہ زمین سے ایک جانور جی نکلے گا جب بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا، تو یہ تشریح اس کی ذرا پڑھ دیجیے گا، یہ 15 نمبر آپ کے سامنے ہے جی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا۔ اور ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہی بات انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے سے آخری مرتبہ حجت قائم فرمائے گا۔ یہ بات واضح نہیں ہے
کہ یہ ایک ہی جانور ہوگا یا ایک خاص قسم کی جنسی حیوان ہوگی، اس کے بہت سے افراد روئے زمین پر پھیل جائیں گے۔ رابع من الارض کے الفاظ میں دونوں معنوں کا احتمال ہے۔ اس جانور کے نکلنے کا وقت کون سا ہوگا، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا۔ رہا کسی جانور کا انسانوں سے انسانی زبان میں کلام کرنا، تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے نطق کی طاقت بخش سکتا ہے۔ قیامت سے پہلے تو وہ ایک جانور ہی کو نطق بخشے گا، اگر جب وہ قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ کی عدالت میں انسان کی آنکھ اور کان اور اس کے جسم کی کھال تک بول اٹھے گی، جیسا کہ قرآن میں بتصریح بیان ہوا ہے۔ حامیم اور سجدہ کی آیات 20 اور 21۔ جی آپ کنٹینیو کیجیے گا، یہاں سے دوبارہ سے اس کو جی پڑھ کر یہاں سے پڑھ لیجیے، اس میں بہت سی نشانیاں تھیں۔ اس میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے۔ اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا، جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا، ایسے سب لوگ اوندے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کرو جس نے اسے حرم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سنوں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا۔ ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے۔ جزاک اللہ خیر سجاد حیدر بھائی۔ ڈاکٹر محبوب الحسن بھائی، اس کے بعد سورہ القصص شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص مکی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طا سین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں بتاتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ سرکشی کا مطلب ہوا ریبیلین، اور باشندوں کا مطلب انہیبیٹنٹس۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ مفسد کا مطلب ہوا مسچیف میکر۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں۔ ذلیل کر کے رکھے گئے، اس کا مطلب ہوا ڈیپرائیوڈ، اور پیشوا بنا دے کا مطلب ہوا لیڈرز، اور وارث بنائے کا مطلب ہوا انہیرنٹ۔ اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں
جس کا انہیں ڈر تھا۔ فرعون اور حامان، اس کا مطلب ہوا فارو اینڈ ہز منسٹر حامان۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے پاس ہی لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ سبب رنج کا مطلب ہے کاز آف گریف۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا۔ دل اڑا جا رہا کا مطلب فرائٹنگ۔ وہ اس کا راز فاش کر بیٹھی۔ فاش کر بیٹھنا کا مطلب ریویل دی سیکرٹ۔ ڈاکٹر صاحب یہ کر بیٹھتی ہے، ڈاکٹر صاحب اس نے کر بیٹھی نہیں تھا، اس نے کیا نہیں تھا۔ وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ ڈھارس نہ بندھا دینے کا مطلب ہوتا ہے گیونگ کریج۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ چھاتیاں یہاں ہیں بریسٹ۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ یہاں پہ حکم کا مطلب ہوتا ہے ڈیسیژن میکنگ پاور اور وزڈم۔ علم کا مطلب ہوا وزڈم اینڈ نالج۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ غفلت میں تھے کا مطلب سلیپنگ۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ گھونسے کا مطلب پنچ۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور و رحیم ہے۔ موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ سید طارق بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا مطلب کیئرفلی خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ بہکا ہوا کا مطلب
evil doer. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے؟ جبار کا مطلب کرویل، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے مطلب ادر سائڈ سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا، اور اس نے دعا کی کہ سہمتا کا مطلب بی اسکیئرڈ، اور اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا، پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ محتاج کا مطلب نیڈی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ طارق بھائی، آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا نا بلو میں، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو، اس کے ساتھ میں نے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہے، وہ پڑھ دیجیے ذرا۔ اقتدار اور اختیار بھی ایسے ہی لوگوں کے سپرد کرنا چاہیے، اور جو لوگ چاہتے ہوں کہ ان کو ذمہ داری ملے، ان کو بھی اسی معیار پر آنا چاہیے۔ یعنی کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر بھی مضبوط ہونا چاہیے اور امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ جی کنٹینیو کیجیے۔ تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔ ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کر دوں، اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ خول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ جزاک اللہ خیر سید طارق بھائی۔ اس کے بعد ڈاکٹر سہیل اعظم اویلیبل ہیں؟ جی یہاں سے پڑھنا تھوڑا مشکل ہوگا ڈاکٹر صاحب، میں دوسرے پیج پہ لے کے جاتا ہوں آپ کو۔ یہ والا جو ہے میرے پاس اگر کہتے ہیں تو میرے پاس قرآن کھلا ہے، یہ ہے اسکرین پہ ہے دوسرا جی، یہ آگے آئیے۔ چلے میں اسکرین پہ آگے۔ یہاں سے بسم اللہ الرحمن
جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو. وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہاں والوں کا مالک. اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی. یوں ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. مبارک خطہ جو کہ پیچھے جس کا ذکر ہوا ہے اس کے معنی ہے سیکرڈ زون. ارشاد ہوا موسیٰ علیہ السلام پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے. یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے. اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے. زبان آور کہیں گے گڈ سپیکر کو. اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے. مجھے اندیشہ ہے، اندیشہ کہیں گے فیئر کو، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے. جی ڈاکٹر صاحب یہ لفظ ہے ستوت، یعنی واو پر بھی زبر ہے، سین پر بھی ستوت. ستوت، جزاک اللہ خیر. ستوت کہیں گے ڈگنیٹی کو اور اتھارٹی کو. ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. ہماری نشانیوں کے زور پر غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرویوں کا ہی ہوگا. پیرویوں کو کہیں گے فالوورز. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو. بناوٹی کہیں گے فیبریکیٹڈ کو. اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا دوسرے کسی خدا کو نہیں جانتا. حامان ذرا اینٹیں پکوا. اینٹیں برکس کو ہی کہیں گے، میکنگ برکس. اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں. میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا. گھمنڈ کہیں گے پراؤڈ کو. اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش روا بنا دیا
اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ قباحت کہیں گے ڈیفیکلٹیز میں، اور مبتلا کہیں گے سفرنگ کو۔ جزاک اللہ پچھلی خیر ڈاکٹر نسلوں صاحب، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ جی رفیق بھائی آپ پڑھیں گے آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، بصیرتوں مین کلیئر سائٹڈنس، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے، مغربی گوشے ٹور ماؤنٹین ان سینا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، تم کو یہ معلومات دی جا رہی تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں ہوتے۔ کرتوتوں مین مسچیویس، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو، میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم، کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ اور نصیحت کی بات پہ در پہ ہم نے پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں، پہ در پہ کنٹینیوسلی۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہماری رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی۔ وہ برائی کو بلائی سے دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جی ایک چند سیکنڈ کے لیے یہاں پر یہ ٹھہریے گا۔ یہ جو ہے جو تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو 2 مرتبہ جو ہے وہ اجر دیا جائے گا، 2 بار اجر، یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ حبشہ سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، 20 کے قریب افراد آئے تھے مکہ مکرمہ، اور یہاں آ کر انہوں نے دعوت سنی اسلام کی اور ایمان لے آئے۔ سارے کے سارے جو 20 افراد آئے تھے وہ سچے عیسائی تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر سچا ایمان رکھتے تھے، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، اور جب آ کے انہوں نے یہ پیغام سنا مکہ مکرمہ میں تو وہ ایمان لے آئے۔ تو جب وہ ایمان لے آئے تو ابو جہل نے ان کو برا بھلا بولنا اور گالیاں دینا شروع کر دی۔ اس تناظر میں اگلی آیات سن لیجئے گا۔
جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر ان سے کنارہ کش ہو گئے. بیہودہ مین obscene indecent. کنارہ کش ہو گئے. ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. تم کو سلام ہے. ہم جہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. کیا یہ واقعی نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں. ثمرات مین فروٹ. ہماری طرف سے رزق کے طور پر ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر. جی رضا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا. اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے. یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے. پھر بھی ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں. رضا بھائی ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہریے گا. برات کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ وی آر ناٹ ریسپانسبل فار دس، مطلب اپنی ریسپانسبلٹی سے انکار کر دیں گے وہاں پر. جی کنٹینیو کیجیے. یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا. اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر دیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. اللہ پاک ہے اور بہت بالاتر ہے. اللہ پاک ہے اور بہت بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے
جو تمہیں روشنی لا دے، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو تاکہ اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ جزاک اللہ خیر رضا بھائی۔ اللہ کے رب کے فضل تلاش کرنے کا مطلب ہے کہ ارننگ کے لیے کوشش کرو، اپنے کمانے کے لیے، لائیولیہڈ کے لیے۔ اس سے آگے مطالعے کے لیے عالمگیر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل مینس ایویڈنس، پروف۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے، فیبریکیٹڈ۔ ایک واقعہ ہے، قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ خزانے مینس فارچون، اور کنجیاں مینس چابیاں، کیز۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا بھول نہ جا مینس ایروگینٹ، بیہیو ود پرائڈ۔ اللہ بھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا۔ ٹھاٹ مینس اسپلینڈر، ود ہز میجسٹی۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے، فارچونیٹ۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے، ریوارڈ اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا مینس سنک انٹو گراؤنڈ۔ پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے، منزلت مینس اسٹیٹس، کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔
جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا وہ عمل کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ مبتلا مینس انوالو۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو۔ اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں۔ باز مینز ریفرین۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرما نروائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ فرما روائی یعنی کہ رول جو ہے، حکومت جو ہے وہ اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، فرما روائی۔ جی جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد طارق سعید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت مکی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ کیا ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ آزمایا، ٹرائل، اسیس، ایگزامن، اسیس ود ڈیفیکلٹیز۔ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو یہ ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، میکسیمم ایفرٹس ان دا وے آف اللہ ود ویلتھ اینڈ لائف، یہ مجاہدہ کا میننگ ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ اللہ یقیناً دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے فورسفلی، اگر وہ تجھ پر زور ڈالے فورسفلی کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری طرف سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوئے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ صالحین، پائس پیپل۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں، مسٹیکس، سنس، اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ We will take the responsibility. Bear on ourselves. یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے
کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باز پرس ہوگی۔ افطرا پردازیوں، فالس بلیمز کی باز پرس انکوزیشن، انکوائری، انویسٹیگیشن ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا، 950 years۔ آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا، اگزامپل۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کی سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر اللہ بار دیگر اگین بھی زندگی بخشنے والا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ ٹرن اراؤنڈ، تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جزاک اللہ خیر طارق سعید بھائی۔ اسلام کی قوم کا جواب اس طارق سعید بھائی کچھ جزاک نہ اللہ تھا۔ خیر۔ طارق سعید بھائی جزاک اللہ خیر۔ جی حامد قیوم بھائی اس کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو جواب اس کے سوا کچھ پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جڑا ڈالو اس کو، آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے ان کو مانا۔ لوط علیہ السلام تھے نیفیو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ ہجرت کا مطلب مائگریٹ۔ وہ زبردست ہے اور حکیم ہے، اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو۔ فحش کام کا مطلب obscene vulgar، جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہزنی کرتے ہو؟ راہزنی کا مطلب ہائی وے رابریز، اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ایک سیکنڈ کے لیے یہاں ٹھہریے گا۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا مفسدوں کا جو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، ویسے تو لفظ جو کرپٹ ہے نا انگریزی میں،
تو وہ کافی حد تک اس کو جو ہے وہ اس میں معنی آ جاتے ہیں. لیکن اب قرآن کی روح سے دیکھیں تو اس کے جو مطالب بنتے ہیں، مفسد لوگوں میں سے 4 اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی صفات بیان فرمائی ہیں. کہ پہلا یہ بتایا گیا کہ فحش کام کرتے ہیں، یعنی جو کل بھی ہم نے دیکھے تھے کہ قوم لوط کے اندر زنا کاری، پھر ہم جنس پرستی، اور پھر اوپن جو ان کا سیکس کا جو تھا، ایک تو یہ فساد کی کیفیت ہے. پھر وہ لوگ کہ جو رہزنی یعنی ڈکیتیاں چوریاں جہاں پہ عام ہو جائیں، یہ بھی فساد کا ایک مطلب بنتا ہے. اور اوپنلی برے کام کرنا، یہ بھی جو ہے وہ فساد کی ایک معنی اس کے بنتے ہیں. آگے بھی آئیں گے تو اس کو ذرا آپ دیکھتے رہیے گا تو آپ کو پھر فساد ایک واسٹ لفظ ہے، تو اس کے بہت سارے جو اس کی مفسد لوگوں کی جو بھی صفات ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی. یہ کنٹینیو کرے گا ہم. اور جب ہمارے فرستادے کا مطلب ہمارے میسنجرز، ایجنٹ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت دے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا، ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہاں تو لوط علیہ السلام موجود ہے. انہوں نے کہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے. ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے. اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر جب ہمارے فرستادے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا. دل تنگ کا مطلب ہے ڈسٹریسڈ. انہوں نے کہا، نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں. اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے. کھلی نشانی کا مطلب کلیئر سائن ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا یہاں پہ حامد بھائی. اب دیکھیے یہاں پر پھر مفسد کا لفظ آیا ہے، اور قوم شعیب کا یعنی قوم مدین کا جو کل ہم نے پڑھا تھا سورہ شعراء میں، کہ جو ان کا سب سے میجر جو ان کا گناہ تھا وہ یہ کہ یہ لوگ ناپ تول میں جو ہے وہ بددیانتی کرتے تھے. یعنی ان کا جو کاروباری طور پر یہ بہت ہی کرپٹ قسم کے لوگ تھے. تو یہ بھی اب ایک اور صفت آ گئی مفسدین کی. اور ان کی بھی ایک صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ یہ ڈکیتیاں اور راہزنی جو ہے یہ لوگ کرتے تھے. یہ بھی مفسدین میں سے آ گیا. یہ کنٹینیو کیجیے گا. اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا. تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں پر وہ رہتے تھے. ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا. خوشنما کا مطلب پریٹی. اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا. برگشتہ کا مطلب ڈیویٹ، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے. ہوش گوش کا مطلب ہے کانشیسنس. اور قارون و فرعون و حامان کو ہم نے ہلاک کیا. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آیا. بینات کا مطلب کلیئر ایویڈنسز آف رائٹ پاث. مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا. زمین میں اپنی بڑائی کا زام کیا. زام کہتے ہیں پرائڈ. حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. سبقت کا مطلب سرپاسنگ. آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا. پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی. ہوا کا مطلب ونڈ. اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، سرپرست کہتے ہیں مینٹور،
ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے. مکڑی کہتے ہیں اسپائڈر کو. ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. کمزور کہتے ہیں ویکسٹ. کاش یہ لوگ علم رکھتے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں. فہمائش کا مطلب ایڈمونش، وارننگ. یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا ہے. در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. جزاک اللہ خیر حامد بھائی، جزاک اللہ خیر. الحمدللہ یہ اللہ رب کریم کا احسان ہے کہ آج ہم نے 20واں پارہ مکمل کر لیا ہے اور باذن اللہ تعالی کل انشاءاللہ ہم 21واں پارہ پڑھیں گے. اور اگر آپ درمیان میں وقت پائیں کوشش کریں کہ آپ سب کے پاس اپنا اپنا نسخہ جو ہے ترجمہ قرآن کا موجود ہو. سافٹ کاپی ہم نے آپ کے لیے جو گروپ ہے وہاں پر ہم نے ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آمین. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. آمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رحمتك يا رحمن.